सब बोलिए सुभान अल्लाह तो अच्छा लगेगा। मैं जा रहा हूँ छोड़ के संसार कब्र में, मैं जा रहा हूँ छोड़ के संसार कब्र में, अरे तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में। मैं जा रहा हूँ छोड़ के संसार कब्र में, तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में। और हर समत खुशबूदार हवाओं की है बहार, हर समत खुशबूदार हवाओं की है बहार, लगने लगे हैं खुल्द के आसार कब्र में, लगने लगे हैं खुल्द के आसार कब्र में। और जो पूछना है मुझसे फिरिश्तों पूछ लो, जो पूछना है मुझसे फिरिश्तों वो पूछ लो। अरे अब आ गए हैं अहमदे मुख्तार कब्र, अब आ गए हैं अहमदे मुख्तार कब्र में। हजरात, हम और आप वीजा बनवाते हैं मदीना देखने के लिए, मक्का देखने के लिए। मदीने में जाते हैं तो रोज़े मुस्तफ़ा देखते हैं, जन्नतुल बकी शरीफ देखते हैं। मक्का में जाते हैं तो खाने काबा देखते हैं, अल्लाह का मुक़द्दस घर देखते हैं। लेकिन एक मौत ऐसा वीजा है, मौत एक ऐसा वीजा है कि मरने के बाद डायरेक्ट रसूल पाक का दीदार होता है। इसीलिए आशिक कहता है कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के संसार कब्र में, अरे तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र। आइए हम और आप मोहब्बत और अकीदत के साथ सबसे पहले अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अक्सर मिलादों में, जलसों में ये देखा जाता है आगे पीछे दो चार को दुरूद पढ़ लेते हैं, बकिया सब लोग अपने मुंह को होठ को बंद किए रखते हैं। दो वजह है, या तो उनको दुरूद याद नहीं होगी, या याद हो तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर सोचते होंगे बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनिए मोहब्बत से, या फिर सोचते होंगे क्या दुरूद पढ़ना जायज है, क्या दुरूद पढ़ने के लिए कहीं अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, क्या दुरूद पढ़ने के लिए रसूलुल्लाह की कोई हदीस है कि हम नबी पर दुरूद पढ़ें, दुरूद आका पर पढ़ें। बहुत सारे अइम्मा के अक़वाल, सहाबे किराम की बातें, कुरान की बातें और हदीस की बातें आप सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोलो, अरे रख दो यार, बाद में भी ठंडी नहीं है, रख दो, बाद में पिला देना। मोहब्बत से जो आप दुरूद पढ़ते हैं, क्या कहीं इसका सबूत है, क्या इसका कहीं इसके लिए कोई दलील मौजूद है? तो सबसे पहले कुरान उठाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान उठाइए। कुरान में सूरह अहज़ाब शरीफ देखिए, सूरह अहज़ाब शरीफ में अल्लाह ने एक मुकम्मल आए मुबारका अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए उतारा है। आप कहेंगे कहाँ है? कुरान में है। हाफिज साहब ये है, इनसे पूछिए बताएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना बदरुद्दीन साहब क़िबला, उनसे पूछिए बताएंगे। अगर किसी से नहीं पूछ सकते तो कुरान खोलो, 22वां सिपारा सूरह अहज़ाब शरीफ खोलो। अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाता है क्या? सुभान अल्लाह। एक मरतबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह 90 नेकियां अता फरमाए। इसलिए कि सुभान अल्लाह में कुरान के अल्फाज हैं और कुरान का एक हर्फ पढ़ने से अल्लाह 10 नेकियां देता है। 9 हरूफ इसमें हैं तो अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाएगा। मगर क्या बात है, हम और आप दीन से, इस्लाम से, कुरान से, नेकी कमाने से बहुत दूर है। आज का दौर ऐसा है दोस्तों, इस दौर में अपना ईमान
جان بچا لیے، صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار لیے، یہی ہم سے اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہیں۔ ورنہ کب آپ پر کون سی پابندی لگ جائے، کب آپ پہ کون سا بند لگ جائے، کب آپ کے خلاف کون سی تحریر اور کب آپ کے خلاف کون سا بل پیش کر دیا جائے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ساری تحریکیں، یہ سارے بل اور یہ ساری مخالف ہوائیں ہمارے جو پیچھے پڑی ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اور آپ اللہ والے بن جائیں۔ جب اللہ والے بن جائیں گے تو دنیا ہماری غلام بن جائے گی، یقیناً بنے گی۔ ورنہ یاد رکھو، میں دیکھتا ہوں کہ آج جس گاؤں میں دیکھیے مسجد بچانے کے لیے تیار، مسجد پہ کوئی آ جائے تو اس کو بچانے کے لیے مسلمان تیار ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے بھائی، تیار ہے نا؟ لیکن نماز اور سر جھکانے کے لیے کوئی تیار؟ ارے کیسے بچے گی جب اپنا سر جھکاؤ گے تب؟ میں آگے بڑھ گیا، میں کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا، ذرا الحق کے بول دیجئے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ کیوں کہ بنایا کس قدر رب نے حسین سرکار کا چہرہ۔ سب لوگ بولیے نا تو اچھا لگے گا، پیچھے والے بولیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بنایا کس قدر رب نے سرکار کا چہرہ، بولیے سبحان اللہ۔ بنایا کس قدر رب نے لکھا تھا بارش سرکار کا چہرہ، ہر چمکتا مثل سورج ہے میرے سرکار کا چہرہ، چمکتا مثل سورج ہے میرے سرکار کا چہرہ۔ کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو اگر کالا ہے تو کہتا ہے کہ میرا بیٹا چاند ہے، مجھے صحیح ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، لیکن آقا کی تعریف خود خدا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی تعریف میں عاشق کیا کہتا ہے کہ وہ جینے کون دیکھا ہے رخ شاہ مدینہ کو، بولیے بولیے نا محبت سے سبحان اللہ۔ وہ جینے کون دیکھا ہے رخ کو نہیں کر سکتے۔ غور سے میری بات دل سے سنیے گا، اگر کوئی آپ کو غلط فہمی اور نہ سمجھ پائے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا، ورنہ میرا موبائل نمبر حضرت مولانا بدر الدین صاحب قبلہ کے پاس ہے، ان سے پوچھئے گا، آپ بتا دیں گے۔ اللہ نے قرآن کے 22ویں سپارے سورہ احزاب شریف میں ارشاد فرمایا، درود جو ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھنا چاہتے، اس کے تعلق سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے لوگو، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی پیاری بات ہے، میں نہیں ترجمہ کر رہا، میں بہت سارے مکتبوں فکر کے لوگوں کی آپ دیکھیں گے، سب نے یہی ترجمہ کیا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، مقرب فرشتے بھیج رہے ہیں، سید الملائکہ بھیج رہے ہیں، جو 4 فرشتے بڑے ہیں وہ بھیج رہے ہیں، جتنے فرشتے ہیں عاملان عرش
پر درود پڑھ رہے ہیں, نبی پہ درود بھیج رہے ہیں. پٹی کے مسلمانوں, ہمیں اور آپ کو درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں اور آپ کو درود بھیجنا چاہیے کہ نہیں؟ تو وہی آیت ہے, اس آیت کا دوسرا ٹکڑا کہتا ہے کیا اے مسلمانوں, تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. ابھی اللہ نے 22 بارے میں ارشاد فرمایا بھیجو. اب بتائیے اللہ بھیجتا ہے تو ہم کو بھیجنا چاہیے, ہم کو اور آپ کو بھیجنا چاہیے. اللہ کو پسند ہے, اللہ کو یہ چیز بہت پیاری ہے. اب آئیے بخاری شریف, ابھی آپ نے حضرت سے سنا بخاری شریف قرآن مقدس کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کتاب کا ہے تو وہ بخاری ہے. ہر مکتب میں, ہر مدرسے میں, ہر جامعہ میں, ہر اسکول میں جو اسلامی ہوتے ہیں اس میں اس کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے. اس بخاری حدیث کی حدیث ہے, یہ کتاب بخاری ہے, جلد ثانی ہے. جلد ثانی میں باب صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہ. نبی فرماتے ہیں اے مسلمانوں, جو محبت سے مجھے درود بھیجتا ہے میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی. محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کے درود کو سنتا بھی ہوں. سبحان اللہ. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ پڑھو کہ دل سے جو صبح ہو مسا درود شریف. پڑھو کہ دل سے جو صبح ہو مسا درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف. اب یہ آپ نے حدیث بات سن لیا. مشکات میں, ترمذی میں, ابو داؤد میں, صحیح ستہ کی ساری کتابوں میں حدیث کے تعلق سے ہیں. درود کے تعلق سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا. ایک مختصر حدیث سن لیجئے, ہمارا اور آپ کا ایمان کامل ہو جائے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ, قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہوگا؟ سوال کہا صحابہ نے یا رسول اللہ, قیامت کے دن آپ کے نزدیک سب سے کون ہوگا, آپ کے پاس سب سے کون ہوگا, آپ کے قریب کون سا ہوگا؟ نبی نے اپنی بیٹی کا نام نہیں لیا, اپنے بیٹوں کا نام نہیں لیا, اپنے والدین کا نام نہیں لیا, اپنے ماں باپ کا نام نہیں لیا, اپنے عزیز و اقارب کا نام نہیں لیا. کہا یہ لوگوں یہ پوچھنا چاہتے ہو, صحابہ کرتے ہاں یا رسول اللہ, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قیامت میں آپ کے قریب کون ہوگا. نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا قیامت میں میرے قریب. سبحان اللہ. کیا فرمایا نبی نے کہ جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا وہی قیامت میں میرے قریب رہے گا. کتنا پیارا وظیفہ ہے. اس کے لیے وضو ہو یا نہ ہو, اور جہاں ہے درود, کوئی بہت لمبی درود جو حضرت پڑھتے یاد نہیں ہے, حضرت پڑھتے یاد نہیں ہے, یا اور کوئی حضرت پڑھتے یاد نہیں ہے, تو آپ خالی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کیجئے, یہ بھی درود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کیجئے, یہ بھی درود ہے. یقیناً اس میں بھی جتنا ان لوگوں کو ثواب ملے گا آپ کو درود پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک موقع پر مشکات کی حدیث ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اور اس کو ثالثہ کی جماعت میں کتاب پڑھائی جاتی جس کا نام مجانی الغیب ہے. اس میں کہا گیا کہ لوگوں السخی قریب من الناقری
موقع پر ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بہت بڑا بخیل ہے۔ نبی نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے بڑا بخیل ہے۔ اور بخیل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بخیل کی تعریف کیا ہے؟ بخیل کا پریچے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان کے ماننے والوں نے بتایا، مجانی کی اٹھا کے دیکھیے، نبی فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جو قریب من النار، بخیل وہ ہے جو قریب من النار، بخیل وہ ہے جو قریب من اللہ، بخیل وہ ہے جو لوگوں سے قریب ہو، بخیل وہ ہے جو بخیل وہ ہے جو لوگوں سے قریب ہو، آدمیوں سے قریب ہو، لیکن وہ جہنم سے بھی قریب ہو، دوزخ سے بھی قریب ہو، وہ بعید من الجنہ، وہ جنت سے دور ہو، اللہ سے دور ہو، لوگوں سے دور ہو، قربان جائیے۔ اس کے اپوزٹ نبی نے فرمایا کہ سخی جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، لیکن وہ جہنم سے دور ہے۔ اس کے اپوزٹ نبی نے فرمایا جو بخیل اور کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، فرشتوں سے دور ہوتا ہے، لیکن جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ درود پڑھا کیجیے۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات لگی ہو، آپ نے سمجھا ہو، تو ایک مرتبہ محبت سے سب لوگ درود پڑھ لیجیے، جو درود ہو پیار سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات خطبے کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس میں ہر حکمت والا کام پھانٹ دیا جائے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اور آپ لوگ بولے کون سا مہینہ؟ آپ لوگ مت بولے، پیچھے سے ذرا کوئی بتائے کون سا مہینہ ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ کون مہینہ ہے؟ جنوری نا، لیکن اسلامی اعتبار سے کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے، شب برات کا مہینہ ہے۔ آج جناب سید علی مرحوم 10 روز پہلے اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ ان کے بیٹے آج ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے گھر والے ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے اہل خاندان ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ایصال ثواب کا طریقہ میلاد کر کے کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر کے کر رہے ہیں، درود پڑھ کے کر رہے ہیں، نیک کام کر کے کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے علی جناب سید علی گئے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ٹن دیا ہوگا کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، لحد میں آقا کی دید ہوگی، اور میں گھر سے سچ کے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں گھر سے سچ کے نکل رہا ہوں۔ ارے میرے عزیزوں، یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدلا، میرے عزیزوں یہ ہونا کیسا وہ گئے تو آج بیٹے ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اور آج ہے جمعے کی رات کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر سے جو لوگ مر کے انتقال کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کی روحیں جمعے کی رات کو اپنے گھروں کا طواف راتیں ایسی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ روحیں اپنے گھر کا طواف کرتے دیکھو میرے بیٹوں نے میرے لیے کچھ کیا ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں گے کہیں اس کا ثبوت ہے؟ دیکھیے ایک مشہور روایت ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، بولیے سبحان اللہ، قبرستان سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، قبرستان سے ہم جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سارے مردے اپنی قبروں سے نکل کر کچھ پی رہے ہیں، اپنی قبروں سے نکل کر کے کچھ چن رہے ہیں، کچھ اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنے قبر سے نکلا اور وہ کچھ نہیں چن رہا ہے، کل دور جا کے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں گیا اور مردوں سے تو میں نے نہیں پوچھا، جو لوگ پھر رہے تھے چن رہے تھے ان سے میں نے نہیں پوچھا،
آپ کو کیا ہے یہاں بیٹھے ہیں آپ کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ یہ سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر یہ کیا چن رہے ہیں؟ میں آپ کو یہی سے ٹن دینا چاہتا ہوں، آپ کے مردے جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور آپ قبر میں سلا دیتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ وہ مردہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں، آقا کی حدیث ہے، اے میرے دیوانو جب قبرستان سے گزرو تو سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ، کیا کرو؟ قبرستان سے گزرو تو حدیث مانتے ہیں نا، تو سرکار کی حدیث پڑھو۔ نبی فرماتے ہیں قبرستان سے گزرو تو سلام کیا کرو۔ عبد الفتیح اور جہاں سے لوگ آئے ہیں یہ بتائیے سلام زندہ کو کیا جاتا ہے کہ مردہ کو؟ سلام کس کو کیا؟ زندہ کو کہ مردہ کو؟ زندہ کو کیا جاتا ہے۔ اب ہم سب بات کرتے ہیں تو کیا قبر والوں کو مردہ سمجھ کے کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول سے اسی مجلس میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے مردے جو قبر میں دفن ہوتے ہیں کیا ہماری آواز سنتے ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ وہ قبر والے تمہارا سلام سنتے بھی ہیں اور تمہارا سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ جواب بھی دیتے ہیں۔ فرض یہ ہے کہ تم نہیں سنو گے، دنیا کی ساری مخلوق سنتی ہے لیکن انسان اور جنات نہیں سنتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں جب ایک بیٹا اپنے باپ کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ قبر میں لیٹا ہوا وہ بتاتا ہے دوسرے لوگوں سے، قبر والوں سے، دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے۔ جب آپ جائیں گے تبھی نہ باپ دیکھیں گے، جائیں گے تبھی نہ دیکھیں گے۔ اب بولیے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ ارے جب قبرستان جائیں گے نہیں تو مردوں کو دفن کہاں کریں؟ قبر پہ مت جائیے، قبرستان مت جائیے، مردوں کو دفن کہاں کیا جائے؟ قبرستان ہی میں نا۔ آخر قبرستان جائیں گے تبھی تو دفن کریں گے۔ بتائیے ذرا قبرستان جانا چاہیے۔ یہ جو 3 تاریخ گزرنے کے بعد رات آنے والی ہے وہی رات ہے اما ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے بخاری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس حصے میں کچھ دیر حجرہ عائشہ میں رہے۔ میری ماں اور بہنوں تم بھی غور سے سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ایک ایسی خاتون گزری ہے جو ہمارے نبی کی زوجہ اور ہم سب کی ماں ہے۔ مردوں کے بعد اگر سب سے زیادہ رسول کی حدیث کسی عورت سے روایت ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بات آ گئی ماں بہنوں کی، ایک حدیث شریف سن لو، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا، خدمت کر رہی تھی امی عائشہ رسول کی بارگاہ میں تھی، خدمت کر رہی تھی، خدمت کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول کو پیار آ گیا، نبی کو پیار آ گیا، خوش ہو گئے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا عائشہ تو صحیح معاشیت ہے، اے عائشہ مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ مجھ سے جو مانگنا ہے، جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ اب بتائیے جس کے پاس پاور ہوگا وہی تو کہے گا جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آگے جناب مولانا ریاست صاحب، دیکھیے میں اب نام سے پکڑا نہیں بدلتے کتنی رام وباری کے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کئی لاکھ کے مالک ہیں۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، غور سے سننا۔ کئی لاکھ کے مالک ہیں، پورے گھر میں جو چیزیں چاہیے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جو مانگنا ہے مانگ لے۔ کہا اپنے بیٹے سے جو مانگنا ہے مانگ، اس میں سے دینے کے لیے تیار ہو، تیار ہو۔ اب بتائیے ان کے پاس ہے تبھی تو دیں گے، تبھی تو دیں گے، نہیں ہوگا تو کہیں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ 10 لاکھ روپے کا 10 روپیہ نہیں ہے تو دینے کے لیے نہیں کہیں گے۔ اب اس سے ظاہر ہوا اللہ رب العزت
عزت نے اپنے نبی کو اختیار والا بنایا، پاور والا بنایا، طاقت والا بنایا اور ان کو سارے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ دونوں عالم میں وہی پر تربارہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو خالی سبحان اللہ کہنا ہے، میرا پسینہ بھائی آپ کا نہیں ہوا ہے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ دونوں عالم میں وہی پر تربارہ ہوگا، دونوں عالم میں وہی پر تربارہ ہوگا۔ ارے میرے سرکار کا جو چاہنے والا سبحان اللہ بے شک مارنا۔ حضرت عائشہ سے نبی نے اوئے، فرمایا چپ، مانگ لو جو مانگنا چاہو، اوئے۔ نصیب کرو، ٹائم لگ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، خوش ہو گئی، اب سوچ رہی ہیں کیا مانگوں، صبح کیا مانگوں؟ ایمان سے بولے آج کے زمانے کی عورت رہتی اس کا شوہر خوش ہو جائے، کہے جو مانگنا ہے مانگو، بولنے کے لیے تیار ہو، تو آج کے زمانے کی عورتیں کہیں گی جتنا بینک بیلنس وہ ہم نے نہ بنا، جتنا آپ کے پاس جائیداد ہے ہمارے نام کر دیجئے، جو ہے ہمارا نام کر دیجئے، تاکہ جب ضرورت پڑے تو آپ کو دھکیا کے گھر میں چلی جائے۔ یہی تھا، جب آپ سب دے دیں گے، جب کسی چیز کے مالک نہیں رہیں گے تو بتائیے اس کی اگر ضرورت پوری نہیں کریں گے تو بھگا دیں گے نہیں بھگا دیں گے؟ لیکن قربان جائے میری ماں بہنوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نبی فرما رہے ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اپنے ابا کے پاس جا رہی ہوں، اپنے باپ سے پوچھ کے آؤں گی تب مانگوں۔ کیا اپنے ابو سے ماں پوچھ کے آؤ گی تب مانگو گی؟ سبحان اللہ، اپنے ابو سے پوچھ کے آؤ گی تب مانگو گی۔ کہا جاؤ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں ہے، بات تو تھوڑا تشریح کروں گا، لمبی ہو جائے گی، لیکن قربان جائیے حضرت عائشہ گئی، کہا ابو جان نبی نے ایسے کہا ہے، اب آپ بتائیے میں اپنے آقا سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ، ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہمیں سونا چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں چاندی چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، لیکن عاشق کہتا ہے کہ دور کر دے جو دین اور ایمان سے ایسی شوقت نہیں چاہیے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے میں سمجھوں آپ سننا، سبحان اللہ۔ دور کر دے جو دین اور ایمان سے ایسی شوقت نہیں چاہیے، دور کر دے جو دین اور ایمان سے ایسی شوقت نہیں چاہیے۔ کیوں کہ مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، ارے اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے۔ اللہ غور فرمائیے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ابو جان کیا مانگو؟ انہوں نے کہا اے بیٹی کیا ہو؟ اور نبی سے کہہ دیا یا رسول اللہ جب آپ معراج میں گئے تھے تو اللہ اور آپ کے بیچ میں جو راز کی بات ہوئی تھی انہی باتوں میں سے ایک بات بتا دیجیے، انہی باتوں میں سے بات بتا دیجیے۔ وہ چاہتی تو کیا نہیں مانگ لیتی؟ آج کے زمانے کی بیٹیاں اگر شادی کے بعد اپنے سسرال ہیں پرمیشن مل جائے جو مانگنا ہے مانگ لو، تو باپ کے پاس جائے گی تو باپ کہے گا بیٹی جتنا جائیداد ہے اپنے نام کرا لے، نہیں تو کوئی کھول دے، سب کرا لو اپنے نام، سب کچھ اپنے نام سے کرا لو، سب کچھ اپنے نام سے لے لو، لیکن اماں حضرت عائشہ صدیقہ ہے نبی کی بارگاہ میں گئی اور کہا یا رسول اللہ ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں عزت نہیں چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کر دی یا رسول اللہ یہ چاہیے کہ آپ جب معراج میں گئے
چلے گئے تھے اللہ کے اور آپ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی انہی باتوں میں سے یا رسول اللہ ایک بات بتا دیجئے سبحان اللہ سبحان ایک بات بتا دیجئے اور کیا کہا کیسے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یار ایک بھوجپوری شاعر کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولیے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جب اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھنے کے لیے تیار ہے تو آپ کیسے مسلمان ہیں اللہ کے نام پہ سر کیسے دے گا ہاتھ بولیے سبحان اللہ اپنے رب کی باقی بیان کیجئے وہ کیا کہتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ سب کی بگڑی بنی ہے ہمارے نبی سب کی بگڑی بنی ہے ہمارے نبی سب کی بگڑی بنی ہے ہمارے نبی قید غم سے چھوڑی ہے ہمارے نبی قید غم سے چھوڑی ہے ہمارے نبی اور پیاس کے مارے جب تڑپی پڑنا سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی 12 گھنٹے روزہ رکھنے میں بہت لوگوں کی چھاتی ہے کہ نہیں چاہتے ہیں کہ 6ویں گھنٹے میں ہم افطاری کر لیں تو اب یہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا 50,000 50,000 برس کا ایک دن ہوگا یہ تو 12 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے 14 کا ہو رہا ہے 16 کا پتہ نہیں یہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا وہاں پیاس کتنی لگے گی اے مسلمان ہو پیاس کے مارے زبان باہر ہو جائے گی زبان باہر ہو جائے گی اس طریقے سے کتا گرمی میں ہانپتا کانپتا ہے پیاس کے مارے زبان باہر ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں گے ہمارے پاس نیکیاں نہ ہوگی ہمارے پاس اچھے کام نہ ہوگے تو ہماری زبان قیامت میں بہت لمبی ہو جائے گی پیاس کے مارے ہماری جان نکل رہی ہوگی لیکن اگر دنیا میں آپ نے اللہ کو مانا ہے اس کے رسول کو مانا ہے اس کے پیغمبر کو مانا ہے اس کے ملائکہ کو مانا ہے اس کی بتائی ہوئی باتوں کو مانا ہے تو کیا ہوگا ارے پیاس کے مارے جب تڑپی پڑنا ختم کر دیا جائے کیا نہیں آپ لوگ چاہ رہے ختم کر دیں چاہیے گا تب بھی نہیں جتنا بولنا ہے بول ہی کرو تم بولیے سبحان اللہ پیار کے مارے جب تڑپی پڑنا ارے پیاس کے مارے جب تڑپی پڑنا تو جام کوثر پی رہی ہے ہمارے نبی جام کوثر پی رہی ہے ہمارے نبی اور ایک سے سن لیجیے گرمی آئے گی آنے والی ہے تو زندہ رہیں گے اگر ہوا نہ چلے تو پسینہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہاں پسینہ کچھ نہیں کتا بھیگتا ہے بنٹی بھیگتی ہے لیکن قیامت میں اتنی گرمی ہوگی اتنا پسینہ ہوگا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا کسی کے گھٹنوں تک ہوگا کسی کے کمر تک ہوگا کسی کے کندھے تک ہوگا اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا جیسا عمل ہوگا اسی حساب سے ہوگا لیکن عاشق کہتا ہے عاشق رسول کہتا ہے کہ سب کی بگڑی سبحان اللہ نہیں ہے ہمارے نبی ارے گرمی محشر سے ہم نہیں ڈرتے گرمی محشر سے ہم نہیں ڈرتے گرمی محشر سے ہم نہیں ڈرتے کیوں نور چادر ہی ہے ہمارے نبی کر رہا تھا حضرت عائشہ نے کہا معراج والی باتوں میں سے جو راز کی تھی ایک بات بتا دیجیے آقا مسکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں خاص سے سنو بھائیو اور میری ماں اور بہنوں نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ معراج میں جو اللہ نے راز کی باتیں دی تھی اس میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے پیغمبر جو مسلمان دنیا میں دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دے گا وہ جنتی ہے سبحان اللہ بے شک
टूटे हुए दिनों को मिला दे, लेक कर दे वो आदमी, अरे सबको जन्नत में जाना। बोलिए क्या है? जन्नती है। हज़रत आयशा खुश हो गई, बड़ी प्यारी हदीस है। आई और आने के बाद अपने अब्बू जान से कहा, ए मेरे अब्बू जान, मैंने मांगा था, नबी ने बता दिया। कहा जल्दी बता, क्या बताया है? जल्दी बताओ क्या बताया है? वो कहती है नबी ने ये फरमाया है कि दो मुसलमान दो टूटे हुए दिलों को मिला दे, सुलह करा दे, आपस में इत्तेफाक करा दे, वो जन्नत। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों ऐसा करने से बचिए। अगर किसी में लड़ाएंगे, वो अलग होंगे, तो आप खुद समझिए हम कहाँ रहेंगे। और कोशिश की, अगर जो टूटे हुए दिलों को मिला दिए तो जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा, क्या कहा? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा किसी कहने वाले ने कि दौलत पसंद है, खजीना पसंद है, दौलत पसंद है, खजीना पसंद है, दौलत पसंद है, खजीना पसंद है, अरे मुझको भारे राह मदीना पसंद है। और फरमाइए, मैं अर्ज कर रहा था, मैं कह रहा था, वो रात आने वाली है, इस रात में अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता। हलवा खेल खाओगे तो सो जाओगे, नींद आएगी, है ना? नींद आएगी। हलवा बनाइए, हलवा खाइए। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं, हलवा बनाने का कहीं ये है कि नहीं? अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा। अल्लाह के रसूल हलवा पसंद करते थे। हलवा मीठी चीज को पसंद करते हैं। अभी नहीं कि हलवा ही बनाइए, और कोई मीठी चीज, जर्दा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, और भी कोई मीठी चीज बना लीजिए, बना के तो उसमें फातिहा दीजिए। अब आपसे कोई ये कह दे कि सुबरती बनाओ, कौन जरूरी है? सुबरती बनाओ कौन, और पहले बना ले रहा। हम आपसे कहें कि कल जुमा, आज जुमे की नमाज पढ़िएगा। हज़रत मौलाना रियासत अली साहब कहे, चलो आज 2 बजे जोहर की नमाज पर जुमा की नमाज होगी, कोई पढ़ेगा? कहेगा मौलाना साहब पगला गया, आज PFS से जुमा कैसे? कुर्बान जाइए। हमने जब यही सवाल किया आपके समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, वरना अगर अच्छी और पक्की जबान में और दूसरी जबान में कहूँगा वो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम और दिनों में भी हलवा बना सकते थे, हम और दिनों में हलवा बना सकते हैं। रात को दिन में बनाते हैं और रात में फातिहा करते हैं। रात में क्यों फातिहा करते हैं? इसलिए कि वो रात आ जाती है, वो शब आ जाती है, वो नाइट आ जाती है, वो आ जाती है, कोई रात आती है। इस रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल इजलाल फरमाता है, अपने बंदों से इरशाद फरमाता है, मांगो तो मुझसे मांगना है। हर कोई मग़फ़िरत मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं, हर कोई रोशी मांगने वाला मैं उसको रोशी दूं, हर कोई गुनाहों से तौबा करने वाला मैं उसको बख्श दूं, हर कोई जो जहन्नम से आज़ाद होकर जन्नत मांगने वालों में उसको जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात का एक एक लम्हा कीमती होता है, वो शबे बारात फिर नहीं आती है। इसलिए उस मुबारक रात में हम फातिहा करते हैं। उस मुबारक रात की फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिए, इस कान से नहीं दिल के कान से सुनिए। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस रात में
قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر اتنے بال ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ گنہگاروں کو معاف فرما۔ بڑی پیاری بات۔ دیکھو اس رات اگر کوئی نوجوان ہو گیا تو سمجھو اس کی محرومی قسمت ہے، مت سو۔ اس رات کو رات کے کچھ حصے میں تلاوت کرو، نہیں تلاوت کرنا چاہتے ہو، جانتے ہو تو اس رات کی برکت دیکھو یار۔ وضو بنا کے قرآن کھول کے رحل پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، وضو بنا کے، ہے نا؟ کیا بنا کے؟ بولے کیا بنا کے؟ وضو۔ وضو جانتے ہیں نا، ملسی میں ایک آدمی رہتے ہیں، انہی کا نام وضو ہے، اسی کو وضو کہتے ہیں۔ نہیں، نماز کے پہلے، قرآن کے سننے کے پہلے جو ہمارے ہاتھ اور منہ دھوتے ہیں اسی کو وضو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا طہارت نصف الایمان، باقی میں آدھا ایمان ہے۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے، دیکھیں دن بھر کرکٹ کھیلتے، ادھر ادھر دوڑیں گے، یہ کہیں گے پاک نہیں رہیں گے، کیسے پاک نہیں رہیں گے؟ آپ کیسے جانیں گے پاک نہیں ہے؟ ارے جب پاک رہتے تو اذان سن کے مسجد میں جاتے کہ نہیں؟ پاک رہے گا وہی نہ جائے گا، لیکن اس لیے وہ جانا نہیں چاہتے ہیں۔ پاک نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پاک رہنے میں آدھا ایمان ہے۔ وضو کرنے کا بھی طریقہ ہے، یہ نہیں کہ گئے تو گھٹا گھٹ ہاتھ دھو دیا، کل کر کے کچھ ناک میں پانی سے ڈال کے وضو نہیں۔ چار چیزیں فرض ہیں۔ حضرت علامہ مولانا بدرالدین صاحب قبلہ جامی نے آپ کو بتایا وہ چار چیزیں فرض ہیں۔ سنت کیا ہے؟ اور سے سنیے، جو نوجوان ہیں خاص کر کے وہ سنیں، وہ اس لیے کہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دین کے قریب آؤ، اپنے مذہب کے قریب آؤ۔ آج ظالم یہ کیا اسلام کے ماننے والے کو ستا رہے ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے اسلام بنا سبحان اللہ، رہا ہے۔ ایک کو مار رہے ہیں تو 10 مسلمان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کی برکت ہے کہ نہیں برکت ہے؟ پورے فرد میں اور سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام نہ تیرا جواب ہے نہ تیرے ماننے والوں کا جواب ہے، جو جواب نہیں ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ عالم پناہ نہ صاحب سلطان جائیں گے، عالم پناہ نہ صاحب سلطان جائیں گے، جنت میں فوق صاحب ایمان جائیں گے۔ ارے دوپٹی والوں، اسلام کو لہو کی ضرورت پڑی اگر، اسلام کو پلٹ کی ضرورت پڑی اگر تو میدان کربلا میں مسلمان جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خون بہانے سے پہلے اپنی پیشانی کو شروع کر دو، اپنے سجدوں کو آپ سے آباد کر لو، اپنے رب کے گھر کو۔ یقین جانیے کہ جب تک زمین پہ رہو گے پتہ چمکے گا، زمین میں رہو گے تو قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ بات آگے مسرانے میں ہے، ختم کر رہے ہیں زبردستی مت۔ بس آخری بات سن لیجیے، میں کیا کہہ رہا تھا وہ آخری بات کہاں سے لکھا رہا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ چن رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا تھا نا، سب لوگ قبرستان میں چن رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا چن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے فلاں، جنہوں نے خواب بتایا وہ کہتے ہیں قبر والے جو سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو چن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا ماننے والا، ایک رسول کا چاہنے والا اس قبرستان سے گزرا اور اس نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس قبرستان والوں کو ثواب بھیج دیا، ثواب بخش دیا، مثالوں ثواب کر دیا۔ اے اللہ کے بندے، یہ سارے مردے اسی نیکی کو چن رہے ہیں، اسی نیکی کو چن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج موقع ہے نیکی کر لو ورنہ چننا پڑے گا۔ اب نیکی چن رہے ہیں، کہا کیسا؟ ایک آدمی نے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے پھر بخش دیا تو وہ فرشتے پیارے مردے قبر والے اٹھایا کر کے اس کو پورے چن رہے ہیں۔
3 मरतबा। और अगर कोई बेटा अपने बाप के लिए कुरान पढ़ के बख्श दे तो कितना सवाब मिले? एक हर पढ़ने पर 10 नेकी, जो पूरा कुरान पढ़ ले यकीनन वो नेक में शामिल हो जाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। बाबू खान भाई कहाँ है? अच्छा पिछवाड़े हम ये कहा सुभान अल्लाह, प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए बाबू साहब और इनके घर के दूसरे भाई लोग, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा जुमे की रात को या जुमे के दिन सूरह यासीन शरीफ पढ़ के अपने बाप की रूह को बख्श देता है, अल्लाह ताला उस बेटे को जन्नत और बाप का फरमाबरदार लिख देता है, बाप का फरमाबरदार होता है। लेकिन यहाँ तो यासीन शरीफ का सूरह इखलास पढ़ने का हमें और आपको नहीं कहते हैं। अरे कुरान खानी का मौलाना बदरुद्दीन साहब है ये पढ़ लेंगे, मौलाना असद साहब ये पढ़ लेंगे, नहीं हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे